बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात हफ्तम के बच्चों से मुखातिब हूँ। जी जमात हफ्तम बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना काम मेहनत और तवज्जो से कर रहे होंगे। आज के तदरीसी अमल में हम अपने सबक नंबर 4 नज़्म व ज़ब्त के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नज़्म व ज़ब्त जो सबक लफ्ज़ का मफ़हूम है, आपको किताब की रीडिंग खुद से सबक की करनी है। सफ़ा नंबर 18 पे, किताब के सफ़ा नंबर 18 पर यह सबक आपका मौजूद है। सबक नंबर की पढ़ाई के जो सफ़ात हैं वो सफ़ा नंबर 18, 19 और 20 पर मुश्तमिल है। सबसे पहले आपने कॉपी पे काम करने से पहले आपकी होमवर्क डायरी जो है वो आपने सबक नज़्म व ज़ब्त की पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद आप इसमें जब आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह से सबक के मफ़हूम में समझ लेंगे कि नज़्म व ज़ब्त क्या है, नज़्म व ज़ब्त का लफ्ज़ी मतलब क्या है और इसका हमारी ज़िंदगी में क्या अमल दखल है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताते चलूँ कि बेटा नज़्म व ज़ब्त जो है ये इंग्लिश में इसके लिए हमारे लिए डिसिप्लिन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी जो काम करते हैं उसके लिए तरतीब को कायम रखते हैं, तरतीब बनाते हैं। उसमें किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ जो है उसको नहीं आने देते कि जिससे हमारी कोई किसी भी काम में कोई मुश्किल हो। जैसे बेतरतीबी या इस तरह की काम हम करते हैं कि कोई काम हमारा आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, इस तरह नहीं करना हमने, बल्कि अपनी एक प्लानिंग करनी है, मनसूबाबंदी करनी है अपने काम की और उसके मुताबिक फिर अपने काम को सरअंजाम देना है। ये ज़िंदगी के हर शोबे में कहीं पे भी हो हमें नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत पड़ती है। और जो लोग नज़्म व ज़ब्त को अपना शिआर बनाते हैं, अपना तरीक़ा बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़े ही सुकून से गुजरती है। कायनात का निज़ाम ही देख लें कि अल्लाह ताला ने इसमें नज़्म व ज़ब्त का बहुत दखल है। सूरज का आना जाना रोज़ाना, दिन और रात का बदलना, इसके अलावा चाँद और सितारों का निकलना, इसके अलावा और देखिए साल भर के जो दिन हमारे साल बदलते हैं उसमें कहीं भी हमें ऐसी बेतरतीबी नज़र नहीं आती। और इसी तरह कायनात का निज़ाम जो है वो उस नज़्म व ज़ब्त की बदौलत जो है कामयाबी से चल रहा है। तो इंसान के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इवन के हमारे जो हशरातुल अर्ज़ हैं, जो जानवर हैं, परिंदे हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी नज़्म व ज़ब्त आपको देखने को मिलेगा। जब आप सबक पढ़ेंगे तो सबक के हवाले से आपको बहुत सारी मिसालें जो है उसके अंदर नज़्म व ज़ब्त के बारे में आपको पढ़ने को मिलेंगी। और आपने उस सबक को तहरीर करने से पहले अपना काम, जैसे हम सबक का खुलासा करते हैं या सबक के सवाल जवाब करते हैं, तो सबसे पहले आपने पढ़ाई को जो है तरजीह देनी है। जब तक आप सबक की पढ़ाई और सबक के मफ़हूम को ना समझ लें, आपने लिखने का काम नहीं करना। आइए आज सबक नज़्म व ज़ब्त के सवालात की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है नज़्म व ज़ब्त का क्या मफ़हूम है। नज़्म व ज़ब्त जो मैंने आज सवालात के जवाबात आपके लिए तहरीर किए हैं, इन जवाबात को आप खुद से अपने तौर पे भी लिख सकते हैं बदल के। यहाँ पे देखिए, नज़्म का मतलब तरतीब देना और ज़ब्त के मानी रुकावट काबू करना। नज़्म का मतलब क्या है? तरतीब देना। जैसे हम अपनी नज़में पढ़ते हैं ना, तो उसमें शायर यही अल्फाज को तरतीब देता है, अल्फाज को ख़ास तरतीब से उनके वज़न, काफ़िया, उसमें मौजू का जो ख़याल रखता है, तो उसके तहत वो ऐसे अल्फाज का इंतखाब करता है। और अल्फाज की तरतीब भी किस तरीके से, आपने जो भी आप नज़म किताब पे लिखी हुई देखते हो उसको ऐसी बेतरतीबी देखते हो, कोई लाइन उसकी छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, या उसको तरतीब से शायर ने उसकी शायरी के जो अल्फाज निपत गिने अल्फाज में वो शायरी करता है, और इसी वजह से उसको क्या है, तरतीब से लिखी हुई चीज़ नज़म कहलाती है। दूसरी तौर पर ये नज़म जो होता है ये तरतीब देना, और ज़ब्त होता है खुद को काबू करना, कंट्रोल करना। इंग्लिश में इसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल करना। रुकावट काबू करना यानी अपने आप को कोई भी गलत काम करने से, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल में किन किन कामों का ख्याल रखते हो? आप स्कूल में टाइम की पाबंदी करते हो, अपनी क्लास में जो असूल बनाए जाते हैं उन पर अमल करते हो। इसके अलावा जब आप क्लास से मूव करते हो या ब्रेक करते हो तो आपने लाइन में इधर उधर मूव करना होता है, जाना होता है। अगर आप नहीं करते तो आपको क्या मिलती है? पनिश मिलती है टीचर से। आम मफ़हूम में अगर हम देख लें, लफ्ज़ी मफ़हूम अभी हमने देखा है कि लफ्ज़ी मफ़हूम में क्या है कि नज़म का मतलब तरतीब देना और ज़ब्त के मानी रुकावट और काबू करना, रोकना क्या है। आम मफ़हूम जो इसका लिया जाता है वो ये, यानी किसी भी काम को कानून और कायदे के मुताबिक करना नज़म व ज़ब्त है। आम मफ़हूम इसका क्या लिया जाता है नज़म व ज़ब्त के लफ्ज़ का, कि किसी भी काम को कानून और कायदे के मुताबिक करना नज़म व ज़ब्त है। नज़म व ज़ब्त की पाबंदी करने के क्या फ़वाइद है? अब हम नज़्म व ज़ब्त कर अगर पाबंदी करते हैं, हम उसके मुताबिक चलते हैं, तो इससे क्या हमें फ़ायदे भी कोई हासिल होते हैं? सबसे पहले इससे माहौल पुरसकून रहता है।
نظم و ضبط پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا کیا ہے، ماحول پہ بہت اثر پڑتا ہے، ماحول میں سکون رہتا ہے، ماحول میں اس طرح بے سکونی نہیں ہوتی، لوگ پریشانی کا شکار نہیں ہوتے۔ بیٹے اسی سے دیکھ لو کہ آپ کی کلاس میں کتنی تعداد ہوتی ہے، اور اگر آپ لوگ لائن بنا کے باہر نہیں نکلتے، کیو سے باہر نہیں نکلتے، آپ یکدم چل پڑتے ہو، تو اس سے کیا ہوگا، اس میں مس مینجمنٹ ہوگی، آپ جو ہیں وہ ڈانٹ بھی پڑے گی، کوئی آپ میں سے گر بھی سکتا ہے، آپ میں سے کوئی کہے گا میں پہلے نکلا تھا، دھکم پیل ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، جو سکون ہے وہ نہیں قائم نہیں رہتا، امن قائم نہیں رہتا، بلکہ کیا ہو جاتی ہے، بے سکونی۔ لیکن اگر آپ وہی کام طریقے سے کرو گے، لائن بنا کے کرو گے، تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں، نہ آپ کو کرنا پڑے گا، نہ دوسروں کو کرنا پڑے گا، ہر کام وقت پر ہو جاتا ہے، اور اس میں دیر بھی نہیں زیادہ لگتی۔ جب ہم کوئی کام طریقے سے کرتے ہیں تو اس کام میں ہمارا وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ ہم اپنا کام وقت پہ کر لیتے ہیں، انسان مہذب ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی اس کی بہت زیادہ کہ ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے ہماری عمل سے، ہمارے کام سے، کہ ہم ایک ایسے جس طرح آپ سمجھ لیں کہ بندے جو ہر چیز آپ کام کو سر انجام دیتے ہو۔ نیکسٹ اس کے بعد آپ کا کیا آ جاتا ہے کہ اس میں آگے بڑھنے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے پابند کرتے ہیں، تو ان کو پھر کیا ہے، آگے بڑھنے کے، ان کے آگے نکلنے کے چانسز جو ہیں وہ مواقع ان کو ملتے ہیں، میسر آنا، ملنا ہے۔ اس سے پیسہ ضائع نہیں ہوتا، اس میں یہ بھی عمل ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، پیسہ ضائع نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے نمبر 3 پہ، یہ سوال نمبر 3 ہے کہ نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہم نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے کہ اگر ہم نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتے تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے۔ جو بیٹا اس کا جواب ہے، نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے افراتفری رہتی ہے۔ افراتفری کا ہوتا ہے بے چینی، بے سکونی، دوڑ پڑی ہوئی ہونا، ٹھیک ہے، انصاف ختم ہو جاتا ہے، یعنی برابری ختم ہو جاتی ہے، ہر جگہ پہ ترجیح ہوتی ہے کہ میرا کام پہلے ہو جائے، میرا کام پہلے ہو جائے، چاہے اس سے پہلے 10 بندے کھڑے ہوں تو ان کو پار کر کے، کراس کر کے آگے سب سے پہلے اپنا کام کروانے کے لیے چلے جانا، اور پھر وہ اس کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے، لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں میں پہلے آیا تھا، اس طرح کی بہت ساری جو ہیں کام بے چینیاں، وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور انصاف نہیں رہتا، یعنی برابری نہیں رہتی، لوگوں کا حق نہیں رہتا، انصاف نہیں رہتا، لوگوں کو جو اصل حقدار ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کا کام وقت پہ نہیں ہوگا، وہ وقت پہ گیا ہے، اس نے وقت پہ اپنا کام ساری چیزیں محنت سے کی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ وہ جو چاہ رہا ہے وہ نہیں مل رہا، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس سے پھر وہ پریشانی کا شکار ہوگا، وہ پھر لڑے گا، غصہ کرے گا، اور غصہ کرے گا تو اس سے لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ وقت کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، اس کا یہ بھی سب سے بڑا نقصان ہے کہ ہم اپنے وقت کو پھر ضائع کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ایک صرف سمپل سی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اگر کلاس میں سب بچے ایک دم بھاگ پڑتے ہیں، ان میں سے کوئی گر جاتا ہے، کسی کی چوٹ لگ جاتی ہے لائن بناتے ہوئے، جب آپ لائن سے نکلتے ہو تو آپ ایک ایک کر کے نکلتے ہو، اس کی نسبت جو وہ آپ ایک دم نکلے تھے اس میں آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوا ہوگا، بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، اس میں چوٹ وغیرہ، آپ کے جسمانی چوٹ لگنے کے بھی نقصان بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ شامل ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتے ہو، ڈسپلن کی پابندی نہیں کرتے ہو، جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے ہو، تو پھر ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیں اور بہت سارے نقصانات جو ہیں وہ اس کے برعکس اٹھانے پڑتے ہیں۔ کتار بنانے کے کیا فائدے ہیں؟ یہ ایک جگہ سے جہاں پہ لوگ بہت ڈھیر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر وہ قانون، ایک اصول بنایا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے کہ اپنی کیو بنا لینی ہے، قطار بنا لینی ہے، اور قطار کس لحاظ سے بنانی ہے کہ جو بندہ پہلے آتا جاتا ہے اس کے پیچھے بعد میں آنے والا، اس کے پیچھے بعد میں آنے والا، اس کے پیچھے بعد میں آنے والا، سب اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں ہمیں بہت ساری جگہوں پہ قطار بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں بس اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ، ایئرپورٹس پہ اپنا سامان چیک کرواتے ہوئے، اسکولوں میں خاص طور پہ ڈیلی روزمرہ ہمارا یہ معمول میں شامل ہے کہ ہم نے کلاس میں اسمبلی میں آنا ہے، ہم نے بریک میں جانا ہے، ہم نے اپنی کلاس میں کمپیوٹر لیب کی طرف موو کرنا ہے، تو یہ سب چیزیں ہماری کیسے مینج ہوں گی، یہ کرنا ہمیں اصول ایک آپ کا رول بنا دیا گیا ہے کہ آپ نے لائن بنا کے موو کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو اس سے پھر آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم قطار بنائیں گے تو اس سے لڑائی جھگڑے دھکم پیل سے بچ جاتے ہیں۔ اگر ہم قطار بنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے،
ٹھیک ہے. کوئی کہے گا میں پہلے نکلا تھا، میں پہلے آیا تھا، میری یہاں جگہ بنتی ہے. جیسے آپ سب کو اس سے بخوبی تجربہ ہے. دھکم پیل ہوتا ہے پش کرنا، ایک دوسرے کو دھکے دینا، ایک دوسرے کو جگہ لینے کے لیے پیچھے کرنا، تو یہ ہوتا ہے دھکم پیل. اسی طرح لائنوں میں بہت تنگ اگر کھڑے ہو جائیں تو وہ یکدم اگر دھکا آگے سے لگے تو لوگ گر جاتے ہیں. آسمان بھی اٹھایا ہوتا ہے. اور بینکوں کے باہر، ہوٹلوں میں، کہیں پہ بھی آپ جائیں تو آپ کو ان جگہوں پہ لائنوں کی قطار بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہر کام سکون سے ہو جاتا ہے، بہت پرسکون طریقے سے کام ہو جاتا ہے. جو کام کرنے والے ہوتے ہیں بینک، فار ایگزامپل اگر آپ بینک میں گئے ہیں تو بل جمع کروانے گئے ہیں یا پینشن لینے گئے ہیں یا کوئی اور اپنا کام بینک میں کروانے گئے ہیں، تو اگر وہاں پہ لائن نہیں بنی ہوگی تو وہ ہر کوئی پریشانی کا شکار ہوگا اور وہ ذہنی اس میں مبتلا ہوگا، اذیت میں مبتلا ہوگا کہ یہاں پہ کیا کام چل رہا ہے. لیکن اگر اس کی جگہ پہ لائن بنی ہوگی، ہر کوئی آئے گا، لائن میں آرام سے کھڑا ہو جائے گا، اپنی باری پہ اپنا کام کروائے گا اور اپنے گھر میں واپس چلا جائے گا. لیکن اگر اس کو اس پہ باری نہیں مل رہی، وہ اپنی باری پہ آیا تھا، تو اسے کیا ہو جائے گا، اس کو غصہ آئے گا، پریشانی ہوگی، باقی لوگوں کو بھی وہ تنگ کرے گا اور خود بھی تنگ ہوگا. انسان ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوتا. یہ بھی اس میں سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے بیٹا کہ جب آپ کا کام نہیں ہوتا جس کو آپ چاہ رہے ہوتے ہو، انسانی عادت میں، جبلت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ میرے مطابق ہی ہو. تو اگر آپ اس طریقے سے اپنا کام کچھ زبردستی جو ہے وہ کروانا چاہ رہے ہو تو اسے آپ ذہنی پریشر میں آ جاتے ہو، ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہو، آپ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہو. لیکن اگر آپ اس کو لائن بنانے کے، قطار بنانے کے اصول کو مد نظر رکھتے ہو تو اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے، آپ کا ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے آپ نے لائن میں کھڑے ہونا ہے، پھر آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کا کام ہونے کے بعد آپ چلے جاؤ گے. ہر حقدار کو اس کا حق ملتا ہے. یہ بھی لائن بنانے کا فائدہ کہ جو جب آیا، جس وقت آیا، اس کو وہاں پہ جگہ مل جائے گی، اس کا اس وقت پہ کام ہو جائے گا. اس کی باری پہ آنے پہ جب اس کی باری کا، اپنی باری کا وہ انتظار کرے اور اپنی باری کا انتظار کرنے کے بعد اس کا کام ہو. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس، قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے؟ قانون کی عملداری یعنی قانون پر عمل کرنے سے کیا مراد ہے؟ قانون کی عملداری سے کیا مطلب ہے؟ قانون پر عمل کرنا. جواب میں آتا ہے ملکی سطح پر زندگی گزارنے اور کام کرنے کے جو اصول و قوانین بنائے جاتے ہیں، ہم سب کا فرض ہے کہ اپنا ہر کام ان کے مطابق کیا جائے. قانون پر عملداری سے کیا مراد ہے؟ بیٹا ہمارے جب ہم معاشرتی زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں اپنا سوشل جو ہے ایک معیار، ایک سٹینڈرڈ، ایک اچھی قوم کا ثبوت ہونا، اچھے لوگوں کا، پڑھے لکھے فرد کے ثبوت اگر دینا ہے تو ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا، ہمیں قانون پہ، ہمیں اصولوں پہ عمل کرنا ہوگا. ہمیں اس پہ کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا کہ ہم اپنی مرضی چلائیں، بلکہ جو قدرت کے قانون ہیں، جو اصول ہیں، جس کے مطابق انسانی زندگی بہتر سے بہترین گزاری جا سکتی ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اس سے ہمارے لیے بھی آسانیاں ہوں گی، ہمارے ساتھ جو دوسرے لوگ معاشرے کے ہیں ان کو بھی آسانیاں ہوں گی. اب جیسے ٹریفک قوانین کے اصول بنائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ نے کسی جگہ پہ جانا ہے، جیسے بینکوں میں جاتے ہو، ہوٹلس میں جاتے ہو یا کسی تفریحی پارک میں جاتے ہو، تو وہاں پہ جو اصول، جو رول بنائے جاتے ہیں ان کو اگر آپ فالو کرتے ہو تو آپ کے لیے بہت سارے جو ہے فائدے آپ اس سے حاصل کرتے ہو. اس کے علاوہ اگر آپ وہاں پہ نہیں کرتے ہو، آپ کو پنش بھی ہو سکتی ہے، آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے قانون توڑنے پہ. تو قانون پہ عمل کرنا ہے کہ جو حکومت جہاں پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارا ملک ہوتا ہے، وہاں پہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان پر عمل کرنا ہمارا ہر صورت کیا ہے، ہم پر لازم ہوتا ہے. اور اسی صورت میں قومیں ترقی کرتی ہیں جب وہ اپنے وضع کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہیں. خود ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں ایک اصول و ضوابط کی زندگی دیتا ہے. ہمیں قرآن پاک میں ضابطہ حیات کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح ہم نے اپنی زندگی کو طریقے کے ساتھ گزارنا ہے، کہ نمازوں کے اوقات دیکھ لیں، روزمرہ میں ہماری اذانوں کے اوقات دیکھ لیں، سورج کا آنا جانا دیکھ لیں، اس کے علاوہ موسموں کا بدلنا دیکھ لیں، اس کے علاوہ وقت کا گزرنا دیکھ لیں. تو ہر چیز کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا اور اسی قانون قدرت کے تحت وہ نظام چل رہا ہے. اور کہیں پہ بھی ہمیں بے ترتیبی، نظام قدرت کے نظام میں بے ترتیبی ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ جہاں پہ ہم خود قانون توڑتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پہ آ جاتا ہے نمبر 7 پہ، ایک طالب علم اپنی بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کو کس طرح سنوار سکتا ہے؟ اب یہ تو ہم نے ابھی پڑھا ہے لوگوں کے حوالے سے. اب آپ اسٹوڈنٹس ہو، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کو ان باتوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر وہ نظم و ضبط پر عمل کرے گا، اگر وہ اپنی منصوبہ بندی، اپنی بہترین پلاننگ کرے گا تو اس سے کیا ہو جا سکتا ہے؟
کیا شب و روز کا مطلب ہوتا ہے دن اور رات، ٹھیک ہے. بہتر منصوبہ بندی جو وہ کر رہے ہیں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں آپ بہتر منصوبہ بندی کر سکتے ہو، اپنے فیوچر کے بارے میں آپ بہتر منصوبہ بندی کر سکتے ہو. اگر آپ یہ دیکھو ایسے طالب علم ہو، آپ اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کر رہے ہو، آپ اپنی پڑھائی کی منصوبہ بندی نہیں کر رہے ہو، آپ اپنا ٹائم ٹیبل نہیں بنا رہے ہو، جب دل آیا پڑھ لیا، جب دل آیا کام اکٹھا کر لیا، تو اس میں پھر آپ کو یہ 100% کامیابی ملنا بہت مشکل ہے. آپ پھر بس گزارا ہی ہوگا آپ کا. لیکن اگر آپ ایک اچھے طالب علم ہو، آپ کا مقصد، آپ کا ایم ہے کہ آپ اچھے انسان بھی بنو، تو پھر آپ کو کیا ہے اپنے بارے میں بہترین منصوبہ بندی کرنی ہوگی، اپنے بارے میں دیکھنا ہوگا، اپنے آپ خود کو قانون کا عمل کا پابند کرنا ہوگا، وقت کا پابند کرنا ہوگا، کام کا پابند کرنا ہوگا، اپنے بڑوں کی رہنمائی جو وہ دیتے ہیں اس کا پابند کرنا ہوگا. تو یہ سب چیزیں ہوں گی آپ کو، تو تبھی آپ ایک کامیاب طالب علم بن سکتے ہو. سب سے پہلے کیا ہے کہ طالب علم اپنی پڑھائی کے اوقات کار کو منظم کرے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بحیثیت طالب علم آپ نے اپنی پڑھائی کے جو وقت ہے آپ کا اس کو منظم کرنا ہے. آپ نے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ جو آپ نے ٹائم ٹیبل بنایا ہے اس پہ ہر صورت عمل کرنا ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ کا کام اکٹھا نہیں ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو. اس طرح آپ کرتے چلے جاؤ گے تو آپ کے پاس بیٹا اتنا زیادہ جو بچے امتحان میں فیل ہوتے ہیں، جو وقت پہ جائیں امتحان میں اپنی اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکتے، ان کے پیچھے اگر یہ دیکھ لیں ان کی ناکامی کی وجوہات، اس میں سب سے زیادہ وقت کی جو پابندی پر عمل نہ کرنا ان کے پیچھے کا کار فرما ہوتا ہے کہ انہوں نے وقت پہ نہ پڑھا ہوتا ہے، نہ وقت پہ اپنا کام کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ اتنا اپنے اوپر اس چیز کا بوجھ بنا لیتے ہیں کہ وہ آئندہ آنے والی عملی زندگی میں بھی بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ان میں ہوتی ہیں اور وہ کامیاب انسان نہیں بنتے. اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے کہ اپنے سونے، جاگنے، کھیلنے اور پڑھنے کے کام کو ترتیب دے. طالب علم سب سے پہلے اپنی پڑھائی کے اوقات کار کو، اسکول کے تو اوقات کار آپ کے بنائے ہی گئے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا گھر پہ بھی ٹائم گزرتا ہے. گھر میں آپ نے سونا کب ہے، آپ نے جاگنا کب ہے، ایون کہ کھانے پینے کا بھی آپ کی روٹین جو ہے وہ بھی وقت کے اگر مطابق ہو تو اس سے بھی آپ کی صحت پر بڑے اچھے اصول جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں. کھیلنا آپ نے کب ہے، یعنی سونے کے ٹائم پہ آپ نے سونا ہے، جاگنے کے ٹائم پہ آپ نے جاگنا ہے، کھیلنے کے ٹائم پہ آپ نے کھیلنا ہے اور پڑھنے کے ٹائم پہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کو جب آپ ترتیب دے لو گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. اور اس پر عمل کرے تاکہ اسے یقینی کامیابی حاصل ہو، تاکہ اس کو کیا ہے، اس کو یقینی کامیابی ملے اور آئندہ آنے والی پریشانیوں سے بچ سکے. اور وہ پھر کیا ہوگا کہ اگر وہ اس طرح عمل کرے گا تو وہ اپنی آئندہ آنے والی پریشانیوں سے بچ سکے گا. یہ بیٹا اس طرح کی کوئی یہ لائن ہے، میں نے بول بھی دی ہے، آپ اس کو لکھ لینا اس طرح. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. میں دوبارہ سے یہ پڑھ دیتی ہوں. طالب علم اپنی پڑھائی کے اوقات کار کو منظم کرے، اپنے سونے، جاگنے، کھیلنے اور پڑھنے کے کام کو ترتیب دے اور اس پر عمل بھی کرے تاکہ اسے یقینی کامیابی ملے اور آئندہ آنے والی پریشانیوں سے وہ بچ سکے. ٹھیک ہے، یہ سوال نمبر 7 کا جواب. اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 8. ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے؟ ہمارے دین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نظم و ضبط کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے. تو اس میں دیکھتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہمیں بہترین انداز میں نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے. سورج اور چاند کا وقت پر نکلنا، دن اور رات کا نظام، عبادات کی ادائیگی کے اوقات کار، یہ سب ہمیں نظم و ضبط سکھاتے ہیں، جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو آسان کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو ہمارا مذہب اسلام ہے، ان کے ہمارے لیے مذہب اسلام کی جو بہترین مثالیں ہیں ہمارے پاس، وہ ہماری روزمرہ کی عبادات ہیں. اس کے علاوہ جیسے ہم رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج کے مہینے میں حج کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور ہمارے جو دوسرے معمولات ہوتے ہیں زندگی کے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر ہماری رہنمائی فرمائی. اس کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، اور اس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان، کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا، اس سے ہماری آخرت تو سنورے ہی گئی بیٹا، ہماری دنیا بھی بہت کامیاب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. 7 کلاس بیٹا ان سوالات کو آپ نے ترتیب سے کرنا ہے. آپ نے ان کے سوالوں کو لکھنا ہے. اگر آپ کو کام یہ زیادہ لگے کہ یہ زیادہ سوال ہیں 8، تو آپ 4 سوال کر کے کر لو، 4 ایک دن کر لو، 4 ایک دن کر لو. اپنے اس کام کو آپ تقسیم کر لیا کرو. ٹھیک ہے. امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.